बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक बेहतरीन और बाबरकत शुरुआत अल्लाह के नाम से ही होती है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस गहरे मुताले में हम अपने तमाम सुनने वालों को पूरे जोश और एहतराम के साथ खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरबी बोलचाल कोर्स का 31वां सबक, जिसका उन्वान है उर्दू अरबी मुंतखब जुमले। सही। हम आज 4 अहम मौज़ूआत का इहाता करेंगे। पहले रोज़मर्रा की बातचीत, फिर तालीमी और तदरीसी माहौल, उसके बाद कुछ एहसासात और तासुरात, और आखिर में बयानात और अफ़आल। और हमारे सुनने वाले भी हमारे साथ साथ बोलकर इसके मश्क करेंगे। तो चले तीसरी और चौथी स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा रोज़मर्रा की बातचीत और मुलाकात के बारे में है। जी, गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं जुमलों से होता है जो हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा यानी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो पहला जुमला है तुम मेरे साथ चलो, और उसके लिए अरबी में बस इतना लिखा है इमशी माई। हाँ, चलें इसे 3 बार दोहराते हैं ताकि सबको याद हो जाए। इमशी माई, इमशी माई, इमशी माई। इमशी माई। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूं कि उर्दू का इतना लंबा जुमला तुम मेरे साथ चलो और अरबी में सिर्फ 2 लफ्ज, यानी ये कितना पुरअसर और मुख्तसर है। यही तो कमाल है इस ज़बान का। ये जो लफ्ज़ इमशी है ना, ये दरअसल फ़ेले अम्र है, यानी आप हुक्म दे रहे हैं या दरख्वास्त कर रहे हैं, और माई का मतलब है मेरे साथ। सही। अब अगला जुमला देखते हैं। क्या मैं इसे हासिल कर सकता हूँ? इसकी अरबी है हल अस्ततिउल हुसूल अलैहि। बिल्कुल, इसे भी दोहराते हैं। हल अस्ततिउल हुसूल अलैहि। हल अस्ततिउल हुसूल अलैहि। हल अस्ततिउल हुसूल अलैहि। बेहतरीन। इसमें हल का मतलब है क्या, हाँ। और अस्ततिउ यानी मैं इस्तिताअत रखता हूँ। अच्छा, और ये जो अल हुसूला है, ये तो बिल्कुल उर्दू वाला ही लग रहा है, हुसूल। जी बिल्कुल वही है। तो ये मांगने का एक बहुत ही मुअद्दबाना तरीका है। अच्छा, अगला जुमला देखते हैं। हाँ कौन आने वाला है? हाँ, उसकी अरबी है मन सयती। चले दोहराएं। मन सयती। मन सयती, मन सयती। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने सुना है मन का मतलब तो कौन होता है, लेकिन ये सयती के शुरू में जो सीन लगा है, इसका क्या चक्कर है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, सयती में जो सीन है ना, ये मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है। तो क्या कल के लिए कोई अलग लफ्ज नहीं है ना? गदन का लफ्ज है, लेकिन जब हम सिर्फ सीन लगाते हैं तो ये बहुत करीब के मुस्तकबिल को जाहिर करता है। मतलब कोई बस आने ही वाला है, एक यकीन है इसमें। अरे वाह, मतलब सिर्फ एक हर्फ से पूरा मफहूम बदल गया। अच्छा, अगला जुमला है क्या तुम्हारे लिए यहाँ मिलना मुमकिन है? अरबी है हल युमकिनुका अल-लिकाउ हा हुना। दोहराइए इसे। हल युमकिनुका अल-लिकाउ हा हुना। हल युमकिनुका अल-लिकाउ हा हुना। अच्छा, इसमें जो युमकिनुका है, इसका रूट वर्ड क्या उर्दू के लफ्ज मुमकिन वाला ही है? जी 100%। इसका माद्दा या रूट वर्ड मीम, काफ और नून है। इसी से मुमकिन बनता है, और अल-लिकाउ मुलाकात को कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ पर खास जोर दीजिएगा। सही सही। अब इस हिस्से का आखिरी जुमला है मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ, जिसकी अरबी है उरीदु अन अस्मा मिनका शैअन। दोहराएं। उरीदु अन अस्मा मिनका शैअन। उरीदु अन अस्मा मिनका शैअन। उरीदु अन अस्मा मिनका शैअन। ये तो काफ़ी सीधा साधा सा लगा मुझे। हाँ, लेकिन बहुत कारामद है। उरीदु यानी मैं चाहता हूँ, अस्मा मतलब मैं सुनूं, मिनका तुमसे, और शैअन कुछ। जबरदस्त। तो ये हो गई हमारी आम बातचीत। अब जरा जबान सीखने के असल मरकज की तरफ चलते हैं, यानी 5वें, 6ठे और 7वीं स्लाइड पर, जहां तालीमी और तदरीसी माहौल है। बिल्कुल, क्लासरूम की जुबान जरा मुख्तलिफ और बाकायदा होती है। तो पहला जुमला है मैं तुम्हें फज्र के करीब जगा दूंगा ताकि हम तकरार कर सकें। अरबी है सऊकिज़ुका इंदल फज्री लिनुराजिअ। चले दोहराएं। सऊकिज़ुका इंदल फज्री लिनुराजिअ। ये फजर के वक्त पढ़ाई का कल्चर तो काफी पुराना लग रहा है। हाँ, जहन इस वक्त ताज़ा होता है ना। उसमें फिर वही सीन आया है, सऊकिज़ुका मैं तुझे जगाऊंगा, और लिनुराजिअ
کا روٹ ورڈ ہے را جیم اور عین، یعنی رجوع کرنا یا دہرائی کرنا۔ ان کی یاد آ گئی۔ جملہ ہے استاد صاحب میں نے تختہ سیاہ کو پونچھ دیا ہے۔ عربی ہے مسحت السبورہ یا استاذ۔ جی دہرائیں، مسحت السبورہ یا استاذوں۔ مسحت السبورہ یا استاذ، مسحت السبورہ یا استاذ۔ بلیک بورڈ صاف کرنا بھی ایک اعزاز ہوتا تھا نا ہمارے دور میں، لیکن کیا آج کل کے وائٹ بورڈز کے لیے بھی یہی لفظ السبورہ استعمال ہوتا ہے؟ بالکل، مسکرانے کی بات نہیں، یہ لفظ السبورہ ہر اس ہموار سطح کے لیے ہے جس پر لکھا جا سکے، چاہے وہ بلیک بورڈ ہو یا وائٹ بورڈ۔ اور مسحتو کا مادہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ مسا کرنا، میم سین ہا۔ جی بالکل، پوچھنا یا مسا کرنا۔ اچھا، اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں، ہوم ورک کی کاپیاں جمع کریں۔ ہاں، عربی ہے اجمعو کراریس الواجبی۔ سب دہرائیں، اجمعو کراریس الواجب۔ اجمعو کراریس الواجبی، اجمعو کراریس الواجبی۔ اچھا، مجھے یہ کراریسا لفظ بڑا نیا سا لگا۔ ہاں، یہ دراصل کراسہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے نوٹ بک یا کاپی، اور الواجبی یہاں ہوم ورک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صحیح۔ اور پھر استاد کی اگلی ہدایت ہے ماہانہ ٹیسٹ سے غیر حاضری نہ کرو، لا تغب عن الاختبار الشہری۔ دہرائیے، لا تغب عن الاختبار الشہری۔ لا تغب عن الاختبار الشہری، لا تغب عن الاختبار الشہری۔ اس میں لا تغب غائب ہونے یا غیر حاضر ہونے سے منع کر رہا ہے، اور الشہریہ مہینے کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر امتحان کے بعد طالب علم کہتا ہے میں نے پاس مارکس حاصل کیے ہیں، حصلت علی درجۃ النجاح۔ دہرائیں، حصلت علی درجۃ النجاح۔ حصلت علی درجۃ النجاح، حصلت علی درجۃ النجاح۔ اس میں نجاح کا مطلب تو کامیابی ہو گیا نا؟ بالکل صحیح۔ لیکن اگر نتیجہ برا ہو تو استاد کا اگلا جملہ آتا ہے آپ نے مکمل 3 سوالات میں غلطی کی ہے۔ ہاں، اور عربی ہے لقد اخطأت فی 3 اسئلة کاملة۔ جی دہرائیں، لقد اخطأت فی 3 اسئلة کاملة۔ لقد اخطأت فی 3 اسئلة کاملة، لقد اخطأت فی 3 اسئلة کاملة۔ مجھے اخطأت میں لفظ خطا کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ آپ کی نظر بہت تیز ہے، اس کا مادہ ہی خا، طا اور حمزہ ہے، یعنی غلطی کرنا، اور کاملتاً لگا کر شدت بتائی گئی ہے کہ پورے 3 سوال غلط کیے۔ اوہ، مطلب پوری طرح خطا ہوئی۔ اچھا، اب ہم 8ویں سلائیڈ پر آتے ہیں جہاں احساسات اور تاثرات کا ذکر ہے۔ امتحانات کے بعد اکثر مختلف احساسات جنم لیتے ہیں نا؟ جی، جذبات کا اظہار زبان کا بہت اہم حصہ ہے۔ اس میں پہلا جملہ مجھے بہت جذباتی اور گہرا لگا، تم اپنے آپ کو یتیم مت جانو۔ عربی ہے لا تعتبر نفسک یتیما۔ دہرائیے، لا تعتبر نفسک یتیما۔ لا تعتبر نفسک یتیمن، لا تعتبر نفسک یتیمن۔ میں حیران تھی کہ سہارا دینے کے لیے یتیم کا لفظ ہی کیوں چنا گیا؟ دیکھیں، عرب معاشرے میں یتیم ہونا صرف والدین کے نہ ہونے کو نہیں کہتے تھے، یہ بے سہارا اور تنہا رہ جانے کی سب سے بڑی علامت تھی۔ تو جب کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو وہ ایک زبردست جذباتی سہارا دے رہا ہوتا ہے۔ واقعی یہ کتنا زبردست سہارا دینے والا جملہ ہے۔ اچھا، اب ایک خوشگوار جملہ ہے، کھانا بہت زیادہ مزیدار تھا۔ کانا طعاماً شہیاً للغایہ۔ دہرائیں، کانا طعاماً شہیاً للغایہ۔ کانا طعاماً شہیاً للغایہ، کانا طعاماً شہیاً للغایہ۔ طعام تو کھانا ہو گیا، لیکن یہ شہیاً کیا ہے؟ شہیاً کا مادہ شین، ہا اور واو ہے، یعنی انسان کی اشتہا یا طلب، ایسا کھانا جس کی بہت خواہش ہو، اور للغایہ کا مطلب ہے اپنی آخری حد تک۔ واہ، مطلب انتہائی مزیدار۔ اچھا، اگر کوئی تکلیف میں ہو تو جملہ ہے کیا یہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہے؟ ایؤلمک ھذا۔ دہرائیں، ایؤلمک ھذا۔ ایؤلمک ھذا، ایؤلمک ھذا۔ اس میں یؤلمک کا مادہ الف، لام اور میم ہے، یعنی علم، درد یا تکلیف۔ تلفظ میں وہ احساس لانا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور احساسات کا آخری جملہ ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، احب ذالک۔ دہرائیے، احب ذالک، احب ذالک۔ احب ذالک۔ مجھے یاد ہے حب کا لفظ تو محبت کے لیے ہوتا ہے، تو پسند کرنے کے لیے بھی یہی ہے؟ جی، احب بہت وسعت رکھتا ہے،
یہ چیزوں کی پسندیدگی اور انسانوں کی محبت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیاق و سباق سے پکا چلتا ہے۔ اچھا، اب ہم 9ویں اور 10ویں سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ ہمارے جذبات ہی ہمارے اعمال اور بیانات کی بنیاد بنتے ہیں۔ بالکل، اب ہم دیکھیں گے کہ اقرار یا انکار کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلا جملہ ہے میں نے ایسا نہیں کیا، لم افعل ذالکا۔ دہرائیں، لم افعل ذالکا، لم افعل ذالک۔ لم افعل ذالکا۔ میرا سوال ہے کہ انکار کے لیے تو لا کا لفظ بھی ہوتا ہے نا، یہاں لم کیوں؟ یہ گرامر کا بڑا خوبصورت اصول ہے۔ لا عام طور پر حال یا مستقبل کے لیے آتا ہے، لیکن ماضی کے کسی کام کا زوردار انکار کرنا ہو تو ہم فعل مضارع کے شروع میں لم لگا دیتے ہیں۔ اچھا، جی، تو لم افعل کا مطلب ہوا میں نے نہیں کیا۔ یہ بہت قطعیت پیدا کرتا ہے۔ اب اگلا جملہ ہے بے شک وہ پہنچ گئے، لقد وصلوا۔ دہرائیے، لقد وصلوا، لقد وصلوا۔ لقد وصلوا۔ اب یہاں بھی مجھے الجھن ہے، ہم صرف وصلوا بھی تو کہہ سکتے تھے، یہ لقد لگانے کا کیا مقصد ہے؟ لقد جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے، مطلب ایمفیسس۔ صرف وصلوا ایک عام خبر ہے، لیکن لقد لگا کر آپ سننے والے کا شک دور کر دیتے ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں بے شک۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اب کسی کو کچھ دکھانا ہو تو کہتے ہیں تم اس پر ایک نظر ڈالو، القی نظرتن علی ھذا۔ دہرائیے، القی نظرتن علی ھذا، القی نظرتن علی ھذا۔ القی نظرتن علی ھذا۔ یہ القی کا مطلب تو پھینکنا یا ڈالنا ہوتا ہے نا؟ بالکل وہی ہوتا ہے، اور اردو میں بھی تو ہم یہی کہتے ہیں ایک نظر ڈالو، یعنی اپنی توجہ اس سمت پھینکو یا منتف کرو۔ زبردست۔ اگلا جملہ مہلت سے متعلق ہے۔ ہمارے پاس 1 ماہ کی مہلت ہے، لدینا مہلتن لمدت الشہر۔ دہرائیں، لدینا مہلتن لمدت الشہر، لدینا مہلتن لمدت الشہر، لدینا مہلتن لمدت الشہر۔ اس میں تو مہلت اور مدت دونوں اردو جیسے ہی ہیں۔ ہاں، یہ دفتری معاملات میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ اور اس حصے کا آخری جملہ ہے یہ میرا نہیں تھا، لم یکن لی۔ دہرائیے، لم یکن لی۔ لم یکن لی، لم یکن لی۔ یہاں پھر سے لم کا استعمال ہوا ہے ماضی کے انکار کے لیے، ایک بہت ہی دو ٹوک بیان۔ اچھا، اب ہم اپنی 11ویں اور 12ویں سلائیڈ پر آتے ہیں جو ہمارے اس مطالعے کا نچوڑ ہے۔ اس میں 2 سنہرے جملے ہیں۔ پہلا ہے آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً بکم جمیعا۔ دہرائیں، اہلاً و سہلاً بکم جمیعا، اہلاً و سہلاً بکم جمیعان، اہلاً و سہلاً بکم جمیعان۔ ہم بچپن سے اہلاً و سہلا سنتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ عربی مہمان نوازی کی علامت ہے۔ اہلن کا مطلب ہے آپ اپنے ہی اہل و عیال میں آئے ہیں، اور سہلن کا مطلب ہے آپ نے نرم اور آسان زمین پر قدم رکھا ہے۔ ارے واہ، یہ جان کر تو اس جملے کی مٹھاس بہت بڑھ گئی۔ اچھا، اور آخری سنہرا جملہ ہے اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، لا تیأسوا من رحمت اللہ۔ دہرائیے، لا تیأسوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ۔ لا تیأسوا من رحمت اللہ۔ مجھے لگتا ہے یہ جملہ تو طوفان میں ایک چھتری کی طرح ہے نا، جو امید دلاتا ہے۔ بے شک، تیأسوا کا مادہ یا حمزہ اور سین ہے، یعنی یاس یا نا امیدی۔ یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکالتی ہے۔ بالکل۔ اب جلدی سے ان 4 افعال کا خلاصہ کر لیتے ہیں جو ہم نے پڑھے، تاکہ طلباء کو یاد رہیں۔ جی، پہلا تھا اوقظ کا، میں جگاؤں گا، جس سے ہم نے تکرار والے جملے لنراجع میں پڑھا۔ ہاں۔ اور دوسرا اجمعو یعنی جمع کرو، جیسے کراریس کاپیوں کے لیے استعمال ہوا۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا القی یعنی ڈالو، نظرتن ایک نظر کے ساتھ۔ اور چوتھا تھا لم افعل، میں نے نہیں کیا، ماضی کے انکار کے لیے۔ زبردست۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب 13ویں سلائیڈ پر ہم ایک خوبصورت دعا کے ساتھ اس کلاس کا اختتام کریں گے۔ ہم اسے 3 بار پڑھیں گے۔ اللہ یوفقکم، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ یوفقکم، اللہ یوفقکم، اللہ یوفقکم۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ انداز پسند آیا ہے اور آپ اسی طرح تدریسی انداز میں مزید اسباق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی بالکل، ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق مس نہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں پھر ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔